व्यूअर्स वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलमिस्ट डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आज सिचुएशन देख रहा हूं, आज से 1300 साढ़े 1300 साल पहले ही जब हमने अपने खलीफा को शहीद होते हुए देखा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हमें याद है कि 6 मुसलमानों के शहरों से 6 काफिले निकले थे और वो मुसलमानों के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में घुस के हमारे ही प्राइम मिनिस्टर को, खलीफा को, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर देते हैं। तो इतने वक्त पहले ही यहूद और नसारा को यह मालूम पड़ गया था कि मुसलमानों को हम जंग में हरा नहीं सकते, मुसलमानों को हराने का तरीका है आपस में लड़वा दो, और इसीलिए हम ये मुसलमानों को मुसलमानों से तारीख में लड़ता हुआ देखते हुए आ रहे हैं। आज भी मैं यही देख रहा हूं कि यहूद और नसारा वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। पहले उनकी ख्वाहिश थी कि गल्फ कंट्रीज जिन पे ईरान हमला कर रहा है उनके ऊपर वो कंट्रीज ईरान पे हमला शुरू करें, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन आज हमने देखा कि यमन के एयरपोर्ट सना पर जिस तरीके से ईरानी जहाज जो आ रहा था यमनी डेलीगेशन को वापस लेकर उसके लैंड होने से 15 मिनट पहले स्ट्राइक करते हैं और फिर वो जहाज डाइवर्ट हो जाता है और फिर टेंशन बढ़ जाती हैं सऊदी अरब और यमन में, जबकि इन दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला नहीं है सर। यमन एक छोटा गरीब मुल्क है, सऊदी अरब एक बड़ा ताकतवर रईस मुल्क है। आपकी नजर में आज जब मुसलमान से लड़ रहे हैं तो आप कौम को क्या बताना चाहेंगे कि हम किस तरह मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करें, किस तरह इस सिचुएशन को डिसाइफर करें, समझें कि यहूद और नसारा मुसलमानों के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी सर। बहुत शुक्रिया तलहा साहब। देखिए, बिलाशुबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ही एक बड़ी खूबसूरत बात कही। वो कही कि कूनू इबादिल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। जब महाजरीन और अंसार को इकट्ठा किया, जब डिफरेंट कबाइल को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जिसके अंदर कहा कि और तफरके में ना पड़ा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान ने भी ये कह दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुसलमानों की पूरी तारीख, अभी आपने जो मिसाल दी, उस 1300 साल से लेकर आज तक की तारीख में जहां जहां भी मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वहां पर आपस की लड़ाइयों की वजह से पहुंचा है। अब मतलब आप खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद से लेके आप अब्बासी दौर देख लें, आप मुआविया दौर देख लें, आप सल्तनत उस्मानिया देख लें, आप मुगल एम्पायर देख लें, आप कुछ भी हिस्ट्री उठा लें, इवेंचुअली मुसलमानों का जो सबसे बड़ा जवाल है वो उनके आपस के इंतशार और लड़ाइयों की वजह से आया। और आपको याद होगा कि अब मैं आ जाता हूं 28 फरवरी के बाद के सिनेरियो में, जो आज ट्रंप और अमेरिका ने, इसराइल ने जो जंग छेड़ी, तो हमने एक बात बार बार डिस्कस की कि जहां पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट रोल MOU का या किसी ना किसी तरह मुआहिदा कराने की कोशिशें करना है, वहां इससे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान का यह है कि खुदारा किसी भी तरह मुसलमान ममालिक यानी अरब और ईरान की आपस में जंग को रोका जाए, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि ये आपस में लड़ पड़े और फिर मैं तमाशा देखें। फिर अमेरिका और इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाता है कि जब मुसलमान ममालिक आपस में लड़ जाएं। अब ये जो यमन की सूरत हाल है, पिछले 24 घंटों से मैंने खुद भी देखा, 2-3 मॉनिटरिंग की, तो यहाँ पर बात यह है कि एक तो वो होतीस के नाम के ऊपर और होतीस के कंट्रोल की बेस के ऊपर इसको फिरकावारी से जोड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब यमन जो है वो कई मामलात के अंदर जो सऊदी अरब के जो इन्फ्लुएंस है उसके साथ साथ वहाँ UAE का एक इन्फ्लुएंस है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये बड़ी खराब हो रही है। मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर हालत में अगेन पाकिस्तान या जो दूसरे ममालिक हैं उनको हर हालत में एक वॉर स्ट्रेटजी के ऊपर बैक चैनल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। और इस वक्त अमेरिका ईरान के हमले रुकवाने से बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि अमेरिका ईरान के हमले रुकवाने से बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि हर हालत में इन मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ने से रोका जाए। जहां पर सऊदी अरब ने बड़ा हमेशा से तहम्मुल का मुजाहरा किया है, वहीं पर ईरान को भी थोड़ा सा पुश किया जाए कि हर हालत में कोई ऐसा इकदाम ना करे, एग्रेशन ना करे, जिससे मैसेज ये जाए कि ये डायरेक्ट पब्लिक के साथ वॉर में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अमेरिकन बेसिस को टारगेट करने की जस्टिफिकेशन एक हद से ज्यादा मेरा ख्याल है अरब ममालिक अपने अवाम को भी नहीं दे सकते। मैंने खुद वहां पर पैनिक देखा है, मैंने वहां खुद लोगों को पैनिक होते
دیکھا ہے. سو جب پبلک پینک ہوتی ہے تو حکومت کے اوپر کوئی بھی ہو اس کے اوپر ایک پریشر آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ریٹیلیٹ, وائی ناٹ ٹو ریٹیلیٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج کے موجودہ صورتحال میں بڑی خطرناک صورتحال ہے. یمن اور سعودی عرب کا آمنے سامنے آنے کے پیچھے بہت سارے اور معاملات ہیں جن کو دیکھنا اور جن کے اوپر قابو پانا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر اور صاحب, وقت آ گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نا کچھ ڈرامہ نظر آ رہا ہے, اس ڈرامے سے متعلق میں آپ سے سوال پوچھوں گا. وہ جو حماس کا حملہ تھا اسرائیل کے اوپر جس کے بعد اس نے غزہ پہ نسل کشی شروع کر دی, مجھے اس میں کافی ڈرامہ نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسرائیل نے خود کروایا تھا تاکہ وہ یہ جنگ شروع کر سکے. میں دیکھتا ہوں کہ لبنان کے اوپر ڈرامہ نظر آتا ہے حزب اللہ کا, حزب اللہ خطرناک ہے, دہشت گرد ہے, وہ بڑی ڈینجرس ہے, ہمیں خطرہ ہے, لبنان پہ قبضہ کرو. مجھے یمن کے اندر ہوتھیز کا ڈرامہ نظر آتا ہے. یہ ہوتھیز, یہ حزب اللہ, یہ حماس کا بیانیہ بنا کے دنیا کے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جس طرح مودی پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے جنگ مسلط کرتا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ پکڑا گیا ہے سر؟ دیکھیے میں اس کو آپ مکمل طور پر آپ کے ساتھ سیکنڈ نہیں کر سکتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ حماس کے معاملے کے اندر ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی اور اس مس کیلکولیشن کا نتیجہ 1,00,000 جانوں کی شکل میں غزہ کی تباہی کی شکل میں آیا. اس کے بعد حزب اللہ کے بارے میں آپ کی بات جہاں پر ایگری کرتا ہوں وہاں پر ایک ہمیں چیز سمجھنی ہوگی, وہ یہ کہ پورے خطے کے اندر I 100% agree with you one thing کہ آبجیکٹو جو ہیں وہ اسرائیل کے پورے ہو رہے ہیں. دیکھیں میں کیا آپ کو تاریخی باتیں بتاؤں, آپ کو خود میرے سے زیادہ پتا ہے کہ حماس کا وجود کیسے آیا, حماس کو سب سے بڑی فنڈنگ پہلے 5-7 سال کہاں سے آئی اور سارے معاملات. لیکن آج جہاں صورتحال کھڑی ہے میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ حماس نے اپنی پاور سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کر لی اور اپنے جس کو کہتے ہیں جو اس کو حجم ملا اس سے بہت بڑا کام. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح وہ پیجر اٹیکس ہوئے تھے, جس طرح پورے لبنان میں پیجر حزب اللہ میں بانٹے گئے تھے, اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سپلائز بھی دے رہے تھے ان کو کہ ہاں یہ لو مال لو, جنگ کی تیاری کرو. ایسی ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ کمزوریاں اور بہت ساری اس کے اندر کانسپریسی تھیوریز ہیں. آئی ایگری. میرا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے سعودی عرب اور یمن کی تاریخ سمجھنے کے لیے. مجھے بتائیے گا, میں دیکھ رہا تھا کہ 2014 سے یہ معاملات خراب ہوئے سعودی عرب اور یمن کے دوران, 2022 میں سیز فائر ہوتا ہے تقریباً 8 سال کے بعد, اور 4 سال تک یہ سیز فائر رہتا ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیز فائر ختم ہو جاتا ہے, حملے ایک دوسرے پہ شروع ہو جاتے ہیں. یمن اور سعودی عرب کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا کوئی مقابلہ بنتا تو نہیں ہے حضور؟ 100% طلحہ بھائی, بالکل بھی مقابلہ نہیں بنتا. یمن ایک بہت کمزور اکانومی ہے. یمن کے اندر لاکھوں یمنی جو ہیں وہ سعودی عرب میں روزگار کے لیے جاتے ہیں. واحد عرب ملک ہے جس کو سب سے زیادہ اکاموڈیٹ کرتا ہے سعودی عرب فار دا جاب اینڈ فار دا امپلائمنٹ. آفٹر ایجپٹ سب سے زیادہ یمنی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں ان عرب کنٹریز. دوسری بات یہ ہے کہ یمن نے ہمیشہ وہی پالیسی ٹو کی ہے جو سعودی عرب کی تھی, اور ان کا آپس میں ہمیشہ سے ایک بڑا اچھا تعلق رہا. جس انداز میں ہوتیز کو وہاں پہ پاور دی گئی, جس انداز میں یمن کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ساؤتھ اور نارتھ یمن کے اندر, پھر جس انداز میں یمن میں 2 پیرالل حکومتیں قائم کی گئی, پھر ان 2 پیرالل حکومتوں کے اندر ایک حکومت کا کے 2 انفلوئنس ہو گئے, ایک اس کا ہارڈ لائنر تھا, ایک اس کا جو تھا وہ نیگوشیٹر تھا. اب اس ہارڈ لائنر کے اندر پھر انہوں نے UAE کو انفلوئنس کروایا. سو صورتحال جو ہے ایک چیز سمجھنی ہوگی, وہ میں مطلب I have to be very clear کہ اس وقت عرب کے اندر جو ایک بہت بڑی ڈویژن آئی ہوئی ہے وہ اس کے اندر وہ جو UAE اور سعودی عرب کا جو آمنے سامنے آنا ہے, چاہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, وہ بڑی خطرناک ڈویژن ہے. دوسری جانب سے ہوتیز یا شیعہ کی شکل میں جو ایران کی سپورٹ ہے اور اس کا آپس میں مل جانا. لیکن سارے کے اندر تختہ مشق ایک غریب ملک یمن بن رہا ہے جس کی کسی بھی حالت میں نہ وار کیپیبلٹی تھی نہ ہے, اگر اس کو باہر سے فنڈنگ اور باہر سے سپورٹ نہ کی جاتی, نہ ہی اس کے اندر ول تھی اتنی. وہ بڑے پرامن لوگ ہیں. سیم ود سعودی عربیہ, سعودیہ کے لوگ جو ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ یمن کے ساتھ انتہائی قریبی دوستانہ تعلقات تھے. سو یہاں پر وہ باہر کے فیکٹرز نے انفلٹریٹ کیا ہے جو میرا خیال ہے کہ بڑی تیزی سے اب دنیا کو بھی نظر آ رہے ہیں, اسپیشلی مسلمان ملکوں کو سمجھنے ہوں گے کہ اگر یہ اتنی سی انفلٹریشن کی وجہ سے آپس میں جنگ کریں گے تو وہی بات جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ ایونچولی امریکہ اسرائیل صرف خطے کے اندر آگ لگا کر اس کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. خطے کے اندر
آگ لگا کر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس آگ میں جھلسیں گے تمام مسلمان کلمہ گو چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جب یہود و نصارہ اسپیشلی اسرائیلی نعرہ لگاتے ہیں ڈیتھ ٹو عربز ڈیتھ ٹو اسلام تو ڈونلڈ ٹرمپ پریشان نہیں ہوتا، لیکن شہید خامنہئی کے جنازے کے اوپر ڈیتھ ٹو امریکہ اینڈ ڈیتھ ٹو ٹرمپ کے نعرے جب ایران میں لگے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے تھوڑے سے پسینے چھوٹے اور پھر ہم نے دیکھا جنگ بھی شروع ہو گئی۔ آپ کی نظر میں یہ جو جنگ اس وقت 3 دن سے ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کی باتیں ہو چکی ہیں، اعلان ہو چکا ہے، یہ جنگ اب کتنے دن اور چلے گی اور یہ ایم او یو والا ڈرامہ آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ یور اوپینین سر۔ دیکھیے طلحہ بھائی، بڑا کلیئرٹی سے ایک قطر کا سٹیٹمنٹ آیا کہ جی اب ہم بیچ میں ثالثی نہیں کرائیں گے۔ ان کو ایسے سمجھ آ گئی ہے کہ جی اگر ثالث کی کریڈیبلٹی نہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر دی، اگر ثالث کی ساری کوششوں کے باوجود جب دل کرنا ہے دونوں نے سیز فائر کی وائلیشن کر لینی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو بھی سوچ سمجھ کر، میں نے میرا خیال ہے آپ کے ساتھ ہی کوئی 2 ہفتے پہلے کہا کہ اب ہمیں سوچ سمجھ کر انٹروین کرنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا اگر جو کریڈیبلٹی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے ان کو ٹیبل پر بٹھایا، لیکن اگر یہ آپس میں معاملات طے ہی نہیں کر پاتے ہیں تو پھر پاکستان اپنی انرجیز، اپنے ریسورسز اور اپنی کریڈیبلٹی کو کیوں خراب کرے؟ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید دونوں کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ایک بار ڈومینیٹ کر گئے ہیں۔ ایک طرف زائنسٹ لابی اگر ڈومینیٹ کر رہی ہے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر، پیٹ ہیگزیت اور اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی شکل میں، تو دوسری طرف باقر کالیباف، مشفق خام نائک صاحب اور جو دوسرے ہیں جو پاسداران انقلاب کے جو چیف ہیں ان کی شکل میں ایران میں بھی ہارڈ اسٹیٹ ایلیمنٹ اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جنگ کے لیے سینس ہیز ٹو پریویل ٹو اینڈ دا وار۔ اب دونوں طرف اگر ہارڈ لائنر اور وہ ہوں گے جو جنونیت اور انتقام پہ یقین رکھیں گے، یہ جنگ بہت خطرناک ہو جائے گی اور خطے کو بہت اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اب دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ چائنا، باقی سارے ممالک خود کنفیوز ہیں، بے بس ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کس کو کس طرح روکا جائے۔ کوئی کسی بات کے اوپر آنے کو تیار نہیں ہوگا تو ہاؤ ٹو ٹاک، اور ہوگا کیا کہ بہت ساری تباہی کے بعد اینڈ میں جب ٹیبل پہ آنا پڑے گا تو شاید بہت کچھ کھو چکے ہوں گے۔ دونوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اسپیشلی میں بار بار کہتا ہوں کہ ایران کو، کیونکہ ایران اب بہت کچھ گین کر گیا تھا اس ایم او یو کی شکل میں، ایران نے اپنی وکٹری لے لی تھی، اس ساری وکٹری کو اس طرح ضائع کر دینا میں سمجھتا ہوں ایران کی تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اور اس دوسری جانب اگر ٹرمپ جس انداز میں لگے ہوئے ہیں، خود ٹرمپ نہ صرف الیکشن ہاریں گے بلکہ ہزاروں سینکڑوں اپنے امریکی فوجی بھی مروا دیں گے اس انتقام کی جنون کی آگ میں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں دیگر، رشیا یوکرین والی جنگ 4 سال ہو گئی ہے سر، اب پورا افریقہ جنگ میں ڈوبا ہوا ہے سر، ایشیا جنگ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ دنیا جو جنگوں کی طرف جاری ہے، اور وہ جو باتیں کرتے تھے یہود و نصارہ کہ ہم مسجد اقصی شہید کر کے 3rd ٹیمپل بنائیں گے، وہ تو 3rd ٹیمپل کے جھنڈے لے کے چل رہے ہوتے ہیں سر۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب جنگیں کسی طریقے سے اب لپیٹے ختم ہوں گی یا پھر یہ دنیا ایسے ہی چلتے چلتے تباہ ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے طرح وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ دجال، جنگ و جدل اور خون بہت زیادہ ہوگا، اور وہ جس انداز میں اللہ کے نبی نے اس کا نقشہ کھینچا مجھے تو بہت حد تک ویسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سب کے اندر جو مسلمانوں کے لیے اور جو ہمارے لیے پیغام تھا وہ یہی تھا کہ یہ دیکھنا ہے کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے امت کا اتحاد، جو کہ بڑا مشکل ہے۔ تیسری طرف اگر میں اس کو گلوبل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں، ریلیجن کے ایسپیکٹ سے ہٹ کر، تو ایک بات ہے کہ وہ جو پوری دنیا کی ملٹی پولیرٹی ہے اس کے اندر جو اب طاقت اسٹیبلش کرنے کی جنگ ہے، جو بر اعظم اپنے اپنے حصے میں کنٹرول کرنے کی جنگ ہے، یہ پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پہلے امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام پہ سنگل پولر جو یونی پولر ورلڈ کے اوپر جو تباہی مچائی دنیا پر، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ اب ملٹی پولر ورلڈ کی شکل میں اگر رشیا ایک طرف زور لگا رہا ہے، چائنا ایک طرف زور لگا رہا ہے، اور آپس میں کانٹیننٹ بانٹ کر اگر دنیا
دنیا پر قبضے کی بات ہوگی تو یہ ایک اور تباہی ہوگی. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا پر افریقہ کا کوشش ہو رہی ہے, یورپ پر رشیا کی کوشش ہو رہی ہے, امریکہ نارتھ امریکہ پر امریکن کوشش کر رہے ہیں, اور ایشیا جو ہے وہ سب کے لیے تختہ مشق بن گیا ہے کہ ساروں کی اپنا چنک لینے کی کوشش ہے. دس از دا ایگزیکٹ سینیریو کہ افریقہ کی ایک طرف, یورپ کی ایک طرف, امریکہ نارتھ امریکہ کی ایک طرف, اور ایشیا جو ہے وہ مکمل طور پر تمام جو دنیا کی نئی طاقتیں ابھر گئی ہیں یا مانی گئی ہیں ان کے لیے اس وقت ایک تختہ مشق ہے اور وار فار کنٹرول ہے. صورتحال بہت خطرناک ہے. پاکستانیوں کو مشورہ کیا دیں گے آپ؟ پاکستانیوں کو مشورہ کیا دیں گے وہ پاکستانی جو 10 لاکھ کے قریب ہر سال ملک چھوڑ کے زیادہ تر گلف جاتے ہیں, دوسرے کنٹریز جاتے ہیں روزگار کے لیے, وہ پاکستانی جو پیٹرول کی قیمتوں سے پریشان ہے, بجلی کی قیمتوں سے پریشان ہے, گیس کی قیمتوں سے پریشان ہے, اور 50% کے قریب آبادی غربت پہ ہے, 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری, مہنگائی, ان پاکستانیوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ عوام کی سطح پر تو بڑے بے باس ہیں. عوام کی سطح پر تو وہ صرف حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ حکمران جو ہیں, دیکھیں ہم نے ایک دو بار بات کی کہ بہت بہت اچھی کامیابی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی انٹرنیشنل اسٹیچر کے اوپر, پوری دنیا کا مقام بنا, لیکن وہیں پر حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی گراس روٹ کے اوپر پبلک کی طرف دیکھیں. جو پبلک کے اندر آج میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انتہا سے زیادہ مایوسی ہے, اور کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا بہتری کی امید بڑی کم نظر آ رہی ہے. اکنامیکل لیول پہ لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن ہے, اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہرحال بحیثیت قوم ہمیں ہر حالت میں ایک طرح سے اپنے رب سے معافی بھی مانگنی ہے, اور بحیثیت قوم ہمیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہمارا یہی حال کرنے کے ذمہ دار آپ ہیں یا کون ہے. دیکھیں, یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں, یہ پچھلے 50 سال کے سارے حکمرانوں کی بات ہے. تو سب کے لیے سب اللہ کے ہاں تو جواب دہ ہیں ہی. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ہو, جو جہاں حکمران ہے, اہل اقتدار اور اشرافیہ ہے, اس کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر ہر طرح کے اہل اقتدار ہوتے ہیں, بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. سب کو سوچنا ہوگا کہ اگر وہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں, اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں, تو جس کے بس میں جو تھا اور اس نے نہیں کیا, میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کے ہاں اس چیز کا جواب دہ ضرور ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. ویورز, ایک بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک. اسٹے ٹیونڈ.